अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और मत मायूस हो अल्लाह की रहमत से। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद का ये छोटा सा मैसेज अपने अंदर बहुत ज़्यादा वुसअत रखता है, और जो लोग अहले ईमान अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले होते हैं वो कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। मोहतरम हज़रात, शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है और वो हमारे ईमान को ख़राब करने के दर पे रहता है और हर वक्त वसवास में रखना चाहता है और मायूसी फैलाता है। जो लोग शैतान के पैरोकार बन जाते हैं, शैतान को मायूसियों की अथाह गहराइयों में भेज देता है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक ही दफ़ा दी है और ये अनसर्टेन है, इसका कोई पता नहीं कब ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए। इसलिए बड़ा ही डिटरमिनेंट होकर, हौसला मंदी से अपने आप को कंट्रोल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मोहतरम हज़रात, ज़िंदगी में निशेब व फराज आते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो इंसान समझता है मेरे बस में नहीं। लेकिन जो लोग साबित कदम रहते हैं, जो लोग हौसले में रहते हैं, जो लोग तवक्कल अल्लाह रखते हैं, अल्लाह ताला बंद रास्तों में से रास्ता निकाल देते हैं। मोहतरम हज़रात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से निजात हासिल करने के लिए उस इलाके को अपनी कौम के साथ छोड़ देते हैं और रात के अंधेरे से वो इलाका छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। आप देखें कि फ़िरौन को भी खबर हो जाती है कि बनी इसराइल भागे हैं, वो ग़ुलामी से छुटकारा हासिल कर गए हैं। उसको चीज़ गवारा नहीं आई और उसने कसद किया कि मैंने इनको पकड़ना है। चुनांचे मोहतरम हज़रात, वो पीछे पीछे हो लिया और उसका लश्कर जर्रार बहुत तेज़ी से पीछा करता करता उनके करीब पहुंच रहा था। मोहतरम हज़रात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में ये लश्कर जब एक जगह पर पहुंचा तो देखा तो सामने दरिया है, सामने पानी ही पानी है और पीछे से फ़िरौन का लश्कर आ रहा है। ये कैसी कैफियत होगी उस वक़्त क्या मामलात होंगे, क्या फीलिंग होगी उस वक़्त जब इस तरह का माहौल बन जाए कि एक तरफ दुश्मन जो है, जो बहुत ताकतवर है, वो सर पे खड़ा होने के लिए आ रहा है और आगे पानी ही पानी। मोहतरम हज़रात, क्या हुआ? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया, क्या मूसा, अपना असा पानी पे मारो। चुनाचे अल्लाह के नबी आप अलैहिस्सलाम ने अपना असा पानी पे दे मारा। अल्लाह ताला ने उस पानी पे 12 रास्ते बना दिए और तमाम लश्कर जो 12 कबीलों पर मुश्तमिल था बआसानी दरिया अबूर कर गया। मोहतरम हज़रात, ये होती है अल्लाह की ताकत और ये होता है अल्लाह पर तवक्कल करने के सम्राट। और देखें, जहाँ पर कोई ना हो वहाँ अल्लाह की ज़ात होती है। इसलिए हमें इतना अपना ईमान पुख्ता रखना चाहिए कि किसी लम्हा भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो घबराहट है ये इंसानी सलाहियत को सलब कर देती है, इंसान के अंदर इंतहाई ज़्यादा परेशानी पैदा कर देती है और इंसान के आज़ाद काम करने से रुक जाते हैं। तो ये जो हालात हैं, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के हालात, ये बहुत ही ज़्यादा नागुफ्ता बे हैसियत अख्तियार कर चुके हैं और दुश्मन इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठा रहा है और मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप देखें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी तरह से दूसरे ज़राए से पाकिस्तान की आवाम के अंदर मायूसी फैलाई जा रही है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अता किया है और ये बात हकीकत पर मबनी है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क पाकिस्तान से वैसे ही जेलस है और उनको पाकिस्तान के अंदर छुपी ताकत का पता है। पाकिस्तान के अंदर जो वसाइल हैं वो बखूबी आगाह हैं। उनको पता है कि इस मुल्क में अगर ज़रा सा अमन हो गया, ज़रा सा मामले सीधे होना शुरू हो गए, ज़रा सी कौम में यगानगत आ गई और ज़रा सा हमारे मामलात बेहतर होने लगे तो मुल्क बहुत जल्दी जो है वो बूस्ट अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो हर वक्त इस प्लानिंग में रहते हैं कि इस मुल्क को उठने ना दिया जाए, इस मुल्क को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसके नौजवानों में मायूसी फैलाई जाए, अवाम में प्रोपेगेंडा किया जाए और हालात को हर वक्त इस नहज पर रखा जाए कि इसको अपनी सलामती का ही मसला बना रहे। मोहतरम हज़रात, हमारे तर्ज़ अमल से और हमारी बातों से और हमारे आपस में रंजिशों की वजह से, इख्तलाफात की वजह से और आपस में हमारी नाचाकी की वजह से दुश्मन अल्लाह ना करे कामयाब होता भी नज़र आ रहा है। 25 करोड़ का ये मुल्क, मोहतरम हज़रात, ये हमें जहन में रखना चाहिए। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो भाग जगाए हैं वो किसी और मुल्क में नहीं है।
60% سے زیادہ نوجوانوں پر مشتمل آبادی کا ملک، جو دنیا میں یونیک ملک ہے، اور سارے ملک حیران ہیں اس ملک پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی چیزوں سے نوازا ہے، خصوصی طور پر ینگ بلڈ ہمارے پاس کتنا زیادہ ہے۔ تو محترم حضرات، کچھ نہیں بگڑا، کچھ نہیں ہوتا، معاملات خراب نہیں ہوتے انشاءاللہ، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب ہمارے اندر نکارا پن آ جاتا ہے، جب ہمارے اندر تو ساحل ہو جاتا ہے، ہم جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، جب ہمارے اندر پلاننگ کا فقدان ہو جاتا ہے، جب ہمارے اندر گیٹس ختم ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ مایوسی کی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس ملک میں بہت کچھ ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی اپنے آپ کو غمگین کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پلاننگ کریں اور ڈٹرمنٹ ہو جائیں، جو جہاں کھڑا ہے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار کریں۔ محترم حضرات، اس ملک کا ایک بڑا مسئلہ شارٹ کٹ ہے۔ اکثر لوگ جو سیانے ہوتے ہیں یا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیدھا راستہ اختیار کرنے کی بجائے وہ شارٹ کٹ کی طرف آنا پسند کرتے ہیں۔ شارٹ کٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ڈاج کرانا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے حقوق سلب کرنا، کسی کو اسکپ کرنا، کسی کو سلپ کرنا، یہ ہوتا ہے شارٹ کٹ۔ تو بہت سے لوگ پاکستان میں چلتے تو ہیں، لیکن ان کے اندر یہ چیز نمایاں ہوتی ہے کہ ہم نے چھوٹے راستے سے کیسے آگے نکل جانا ہے۔ تو یہی چیز ہمیں پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کر رہی ہے کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہمارے اندر یقین نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ بے صبر ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر دوسروں کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پوری قوم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ ایک ایجنڈا ہی ہمارا بن گیا کہ ہم نے آگے نکلنا ہے، اور کوئی جو ہے مرتا ہے مرے، کوئی کسی کو رگڑا لگتا ہے تو لگتا رہے، ہمیں کیا، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ جو شارٹ کٹ ہے یہ پوری قوم کو برباد کر رہے ہیں۔ صحتوں سے کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کی عزتوں کی پرواہ نہیں کی جا رہی، لوگوں کے حوالے سے عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپس میں ہماری نفرتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ محترم حضرات، یہ ملک ہمارا ہے، کہاں جانا ہم نے؟ اگر ہم یہاں سے زیادہ لے لیں گے تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ تو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے سے ہمیں ملنا کچھ نہیں ہے محترم حضرات، سوائے یہ کہ ہم خواب کا چند گھڑیاں اپنے آپ کو گزارنے کے لیے اس ملک کے لوگوں سے ہم فراڈ کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، جو جہاں پر ہے ٹھیک ہو جائے، اور یہ ٹھیک ہونا مشکل نہیں ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارا کاروبار وسیع کر دے، اور ہمارے اندر کام کرنے کا جذبہ ہوگا، ہمیں محنت کا شوق ہوگا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے کو زیادہ کر دیتے ہیں، تھوڑا کام بڑا ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ چیزیں روزمرہ میں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو لوگ بھی اپنے کام میں دیانتداری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مال و مال کر دیتا ہے۔ وقتی طور پر کچھ نہ کچھ صبر کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے جو ہے معاملات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، لیکن جیت اسی کی ہوتی ہے جو دیانتداری سے چلتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مسائل جگہ جگہ ہمیں ملیں گے۔ جو جہاں پر کھڑا ہے وہ اپنے کام سے ناانصافی کر رہا ہے، اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے مایوسی اس وقت پھیلتی ہے جب ہم خود نکمے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، جو بندہ بھی لتھارجک ہوگا وہ مایوس ہوگا۔ جو لوگ صبح کو نکلنے کے عادی ہوں گے وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں بڑی عجیب سی بن گئی ہیں، سارا کلچر جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے۔ صبح اٹھنے کا جو نظام تھا وہ ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ جب اللہ کی رحمتیں ہمارے سر پہ ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ دن نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دن کو پیدا کیا کام کو کرنے کے لیے، لیکن جو ہمارے پاس اس وقت پوٹینشیل ہوتا ہے، جو طاقت ہوتی ہے جسم میں، وہ ہم بیڈ پہ چارپائی پہ لیٹے لیٹے اس کو ضائع کرتے ہیں۔ اور جو بندہ 11-12 بجے 1 بجے اٹھتا ہے، اس کے اندر محترم حضرات وہ پوٹینشیل نہیں ہوتا، وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کام کر سکے۔ اس کے اندر پھر جو ہے وہ لتھارجک ہو جاتا ہے، اس کے اندر سستی آ جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ کام کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، لگن نہیں رہتی۔ تو جو بندے صبح کو اٹھتے ہیں اور صبح صبح تیاری کرتے ہیں، وہ اگر 6 گھنٹے بھی اچھے لگا لیں تو 18 گھنٹے کے لیے وہ کما سکتے ہیں۔ محترم حضرات، خدا را معمولات میں تبدیلی کیجیے، اپنے آپ کو ہائی الرٹ کیجیے، اور یہ جو راتوں کا کلچر ہے جاگنے کا، اس کو ختم کیجیے۔ ہمارے ہاں بجلی کے بل کیوں زیادہ آتے ہیں؟ کبھی غور کریں کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہمیں زندگی کے معاملات، روزمرہ کے معاملات کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے، اور ہر گھر میں ہمیں اپنی لائٹس کو آف کرنا چاہیے، اور اسی طرح پنکھے وغیرہ بند کرنے چاہیے، اور ایک ہی جگہ پہ قیام کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کھلی فضا میں اوپر چھت پہ سویا جائے۔ تو بہت ہمارے ہاں تبدیلی آ گئی ہے، رات تک ہم جاگتے ہیں اور پورا گھر روشن رکھتے ہیں اور بھاگے پھرتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور یہ ساری ایکٹیویٹیز بے سود ہوتی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے یہ معمولات ہم نے بنائے ہوئے ہیں، پھر ہم روتے ہیں کہ ہمیں بجلی کا بل زیادہ آ گیا، ہمارے یہ مسائل بن گئے۔ تو حضرات، جو 8-8 گھنٹے صبح کے وقت ہم 12-1 بجے تک سوتے رہتے ہیں، وہ بربادی کہاں جائے گی؟ وہ پھر اس کا حساب تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جب آپ کمائیں گے، آپ کام کریں گے، آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے، تو بل ادا کرنے میں مسائل نہیں بنے گے۔ آپ کسی بھی یورپین کنٹری کا وزٹ کر لیں، اس کے ہسٹری دیکھ لیں، لوگوں کے معاملات دیکھ لیں، ان کی صبح دیکھ لیں، ان کی شامیں دیکھ لیں، کون سا ملک ایسا ہے جو رات گئے تک جو ہے جاگتا ہے؟ پورا یورپ مغرب کے بعد لائٹیں آف کر دیتا ہے۔
حتیٰ کہ ان کے ایئرپورٹس کی بھی لائٹیں بند ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہمارا کام ختم ہو گیا, اب ہم نے اپنے آپ کو وائنڈ اپ کر لیا, اب ہم نے ریلیکس ہونا ہے, اور وہ اپنی اتنی انرجی سیو کر لیتے ہیں کہ جو صبح کے وقت ان کو کام دیتی ہے. محترم حضرات, یہ جو انرجی کا جو ہے ہمارے یہاں مسائل بنے ہوئے ہیں, یہ اگرچہ کچھ پلاننگ میں مسائل بنے ہیں, اس کو ہینڈل کرنے میں مسائل بنے ہیں, اس میں کچھ اور بھی ہڈن ہو سکتا ہے, بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن محترم حضرات جب یہ مسئلہ بن گیا ہے تو اس کو ہم نے ٹیکل کیسے کرنے ہیں, اصل سوال یہ ہے. یہ رونے پیٹنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے کہ ہم کہیں کہ بس شور مچا لو, لوگوں سے باتیں کر لو, میڈیا پہ آ جاؤ اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے, ہم کہیں گے کہ ہم لٹ گئے, ہم مارے گئے, ہمارا یہ ہو گیا, ہمیں اتنا بل آ گیا, ہم کیا کریں. محترم حضرات, پلاننگ کی ضرورت ہے. کسی نے آپ کو پیسے نہیں دینے, کسی نے آپ کو ریلیف نہیں دینا, کسی نے آپ کو فائدہ نہیں دینا. محترم حضرات, یہ سارے وعدے ہم نے خود بنانے ہیں, خود کریٹ کرنے ہیں, کیونکہ ہم خود اپنا خیال نہیں رکھیں گے, دوسرا خیال کیسے رکھ سکتا ہے, آپ خود ہی دیکھ لیں. تو حضرات گرامی, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ راتوں کو نہ جاگیں, جلدی سو جائیں اور صبح کو جلدی اٹھیں, ورکنگ کریں, ورکنگ اپنے کاروبار کی طرف دھیان دیں, اس کے بارے میں غور کریں اور اس میں جو ہے وہ چینج لائیں, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں, ورائٹی دیں اور پبلک ڈیلنگ کریں اور لوگوں کے ساتھ روابط بنائیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ پوٹینشیل رکھا ہماری قوم میں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم تعاون کریں گے تو آگے بڑھیں. جب ہم دوسرے کا فائدہ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا فائدہ سوچتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی بہتری کے لیے مصروف رہتا ہے, اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمتن گوش رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کی رہنمائی کے لیے اور اس بندے کو بینیفٹ دینے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ کسی کے لیے سوچتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے سوچتا ہے. حضرات گرامی, وقت اب ہے کہ پوری قوم یکجا ہو جائے, آپس میں اختلافات کو ختم کرے, اور یہ جو غلط فہمیاں ہمارے اندر بنی ہوئی ہیں, یہ جو ہم دوسرے کو نیچا دکھانے کے در پہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں, ہم حق پر ہیں اور دوسرا رانگ ہے, دوسرے کو ہم نے اب گڑا کھود کے دبا دینا ہے, یہ باتیں ٹھیک نہیں. سب کا ملک ہے محترم حضرات, یہ ملک ہمارا ہے, سب کو جینے کا حق دیجیے, اور اس قدر اختلاف میں نہ چلے جائیے کہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, انسان کی کتنی ضروریات ہیں, تو انسان کو اپنے کنٹرول میں رہ لے گا تو اچھا رہے گا, وغیرہ پھر اور لوگ بھی فائدہ اٹھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو جتنا ہم محبت رکھیں گے, جتنا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں گے, اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو. محترم حضرات, ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا چھوڑ دیں, آپس میں معاف کرنے کی روش اختیار کریں. کچھ نہیں ہوتا, معاف کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک معافی کے کلچر کو رواج دینا چاہیے. معافی بڑا پیارا عمل ہے. محترم حضرات, دوسروں کے بارے میں زیادہ اندازے نہیں کرنے چاہیے, دوسرے کے بارے میں زیادہ ہمیں پلاننگ نہیں کرنی چاہیے, اپنی پلاننگ رکھنی چاہیے, اور دوسروں کو ریلیف دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ چیزیں ملک کے لیے بڑی اہم ہیں. جب ملک کا جغرافی طور پر دیکھا جاتا ہے تو کتنی پیاری چیزیں یہاں پر موجود ہیں, لیکن اس میں جو ہے وہ پروموشن نہیں ہو رہی. بہت سے ایسے منصوبے ہیں جو ملک میں اگر شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا ہر فرد کو فائدہ ہوگا, لیکن ذاتی اختلافات کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ ملک کو روک کر کھڑے ہیں. ہمارے ہر عمل کا, ہماری ہر نیگیٹیوٹی کا, ہمارے ہر برے عمل کا نقصان ملک ہوتا ہے. ہر نیگیٹیوٹی ہمیں ملک سے دور کرتی ہے اور ملک کے معاملات کو خراب کرتی ہے. محترم حضرات, وقت آ گیا ہے, 75 سے 76 سال ہمارے ملک ہو گئے ہیں, تو بڑے بڑے چھوٹے ملک جو وسائل سے بھی بہت پیچھے ہیں, جن کے اندر جنگیں رہی ہیں, جن کے اندر بہت زیادہ امن و امان کے مسائل رہے ہیں, جو نسلی مسائل میں مبتلا رہے ہیں, جو مذہبی مسائل میں مبتلا رہے ہیں, وہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے ایک لائحہ عمل تیار کر کے اس پہ وہ چل رہے ہیں. کیونکہ یہ غور کر لیا گیا ہے, یہ نتیجہ اخذ کر لیا گیا ہے کہ یہ محنت کے بغیر نہیں کام بننا. دوسروں کے حوالے سے ہماری جتنی مرضی پلاننگ ہو جائے ہمیں نقصان ہو جائے گا, لیکن اگر ہم محنت کریں گے تو سب کو اس کا فائدہ ہوگا. تو دوبارہ سے یہ گزارش ہے کہ ساری قوم یہ ذہن میں رکھ لے, ہر فرد کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ ہم 25 کروڑ ہیں, 25 کروڑ کا مہنگا ترین ملک ہیں ہم, اور اس ملک کی حفاظت کرنا بڑی ضروری ہے. تو جب تک ہماری معیشت اچھی نہ ہوگی ملک کی حفاظت نہیں ہو سکتی. یہ آپ دیکھ لیں, کیونکہ حفاظتوں کا معاملہ بدل گیا ہے. جس ملک کی مالی حالت اچھی ہے وہی جو ہے وہ سرحدی طور پر بھی مضبوط ہے. جو مالیات کے شعبے میں پکڑا گیا ہے تو باقی سارے معاملات اس کے ڈیلے پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے معاملات ڈیلے کریں اور دشمنوں سے فائدہ اٹھائیں. محترم حضرات, ہم مسلمان ہیں, ہمارے اندر غیرت دوسری قوموں کی نسبت بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ کو پھیلائیں. ہم کیوں کسی کو اپنی کمزوری ظاہر کریں, ہم کیوں دنیا کے مقابلے میں پیچھے رہیں. اللہ کے نزدیک وہ شخص, وہ مسلمان, وہ مومن بہت اچھا ہے, پسندیدہ ہے اس مسلمان کے حوالے سے جو کمزور ہے. یہ کمزوری کوئی بھی ہو, خواہ مالی ہو یا جسمانی ہو یا کسی اور طریقے سے ہو, اللہ تعالیٰ طاقتور مومن کو ہی پسند کرتا ہے. تو اسی طرح قوم بھی طاقتور ہوگی تو اللہ ہمیں پسند کرے گا. جتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں, اللہ سے ہمارا کیا گلا, یہ سارے گلے شکوے ہمارے اپنے بنتے ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں بلا سوچے سمجھے زندگیاں گزار رہے ہیں. کچھ وقت اللہ کی رضا کے لیے بھی نکالنا چاہیے. جب ہم اللہ کی رضا کے ساتھ چلیں گے اور اللہ کی
ہدایت کے مطابق چلیں گے تو ترقیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بہت عنایت کرے گا اور ہماری ہر چیز سونا بنتی جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے محنت کو ساتھ رکھا ہے، اس لیے جو ہے محنت کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم مشقت کے کیوں پیچھے ہٹیں؟ محترم حضرات، جو وقت ہمارا سونے کا ہے وہی وقت جو ہے ہمارا ذہنی طور پر ریلیکس ہونا چاہیے. جب ہم اٹھ جائیں تو ہماری پلاننگ کا، ہمارے کام کرنے کا عمل شروع ہو جانا چاہیے، اور بہت تھوڑا وقت ہمیں کھانے پینے کے لیے دینا چاہیے، اپنی تیاری کے لیے دینا چاہیے، دیگر معاملات کے لیے تھوڑا وقت نکالیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جائیں، ایڈوانس ہوتے جائیں اور محنت کرتے جائیں. اس وقت انہی چیزوں کی ضرورت ہے، پھر دنیا میں ہماری انشاءاللہ عزت ہوگی اور ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں گے. صورتحال اتنی عجیب ہو گئی ہے کہ 25 کروڑ عوام کے بارے میں فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیسا وقت آ گیا کہ وہ قوم جن کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، آج اس کی سلامتی کے، آج اس کی معیشت کے، آج اس کے دوسرے معاملات کے فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے غیرت پر بہت بڑا حملہ ہے. محترم حضرات، تو ریورس ہو جائیں، پیچھے کر لیں اپنے آپ کو، جلدی فیصلہ کر لیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ذرا انرجیٹک کر لیں. وقت گزر جائے گا، پھر ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. اپنے امور کو سیدھا کیجیے، ہر بندہ اپنے امور کو سیدھا کرے. گھر میں اختلافات کو ختم کرتے جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، ایک دوسرے کو ٹیز کرنا، خام خواہ جو ہے وہ ایک دیوار کھڑی کر دینا، کیا اس کا فائدہ؟ محترم حضرات، جو جھکنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. یہ دیکھ لیں، جھکنے سے ہی مزہ آئے گا. تو یہ جو اکڑ پن ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. تو ہم اپنے طور پر دیکھیں کیا ہم کر رہے ہیں، کتنا ہم اپنے آپ کو نرم رکھے ہوئے ہیں. ہر وقت غصے میں بھرے رہنا، ہر وقت دوسرے کے بارے میں نفرت سوچتے رہنا، کرتے رہنا، اور ہر وقت دوسروں کی بدخوئی کرتے رہنا. بتائیں یہ تکبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی تکبر ہے. جب ہم دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو آگے تکبر میں لاتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ تکبر میں رہتا رہا ہوگا، جو بندہ ہر وقت جو ہے وہ اپنا ناک چڑھاتا رہا ہوگا اور پھوں پھوں کرتا رہا ہوگا اور اپنے آپ کو لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوگا اور لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے میں کوئی وقت نہ چھوڑتا ہوگا، تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ یہ کرے گا کہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا اور اس کے خلاف خود استغاثہ بنا دے گا کہ تمہارا کیا حق تھا زمین میں تکبر کرنے کا، فخر کرنے کا، بڑائی کرنے کا. سارا فخر، سارا تکبر اللہ ہی کے لیے ہے. انسان مٹی سے بنا ہے، انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان زیرو ہے. اور جو بندہ زیرو سے ملٹی پلائی کرنا چاہے گا وہ زیرو ہی رہے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو خام خواہ جو ہے وہ بڑا سمجھے گا. ہے وہ زیرو ہی. 1 منٹ میں انسان ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے، 1 منٹ میں انسان کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے. تو بتائیں جب ہمارے پاس ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے، تو کون سا تکبر، کون سی بڑائی؟ محترم حضرات، بڑی ہی دل خراش باتیں ہیں، بڑی ہی افسوسناک باتیں ہیں. ملک میں جو ہے جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے اور آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ بربادی کی طرف گامزن ہیں. اس سے نکل جائیں، مایوسی سے نکل جائیں، محنت کریں اور دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دیں، دوسروں کو معاملے میں ڈسٹربنس پیدا کرنا چھوڑ دیں. اپنے معاملات کی خود حفاظت کریں، دوسروں کے لیے اس کے لیے اچھے مارکس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ جو بندہ دوسرے کے لیے خیر خواہی سوچتا ہے اس کے لیے خیر خواہی ملتی ہے. تو ہمیں ہر معاملے میں اپنے آپ کو لائٹ کر لینا چاہیے، لائٹ ویٹ کر لینا چاہیے. اس سے انشاءاللہ زندگی میں سرور آئے گا، زندگی میں محبتیں آئیں گی، زندگی انجوائمنٹ میں بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں محبت، پیار، الفت، یگانگت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.